MA स्टडी एक्सपर्ट चैनल में खुशामदीद। आज हम एक अहम मौजू पर बात करेंगे, फिलासॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन के। या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में मुख्तलिफ तालीमी निज़ाम क्यों मौजूद है? कुछ रटे पर जोर देते हैं जबकि कुछ तख्लीकी सलाहियतों को फ़रोग़ देते हैं। इसकी जुले फ़लसफ़े में पैवस्त हैं। इस वीडियो में हम अहम तालीमी नज़रियात को आसान अल्फाज में समझेंगे और देखेंगे कि ये हमारे सीखने और सिखाने के तरीक़ों को कैसे तश्कील देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फिलासॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, तालीम की फ़लसफ़ियाना बुनियादें इसके मकसद, निसाब और तदरीसी तरीक़ों का तयन करती हैं। तालीम मुख्तलिफ फ़लसफ़ियाना नज़रियात से मुतासिर होती है, जैसे मिसालियत, हकीकत पसंदी, अमलियत, वजूदियत और तरक्की पसंदी। ये नज़रियात बुनियादी सवालात के जवाबात फराहम करते हैं, जैसे किया पलाया जाए, कैसे पलाया जाए और क्यों पलाया जाए। मिसालियत इख़्लाक़ी अक़दार पर, हकीकत पसंदी हकीकी इल्म पर और अमलियत अमली सीखने पर ज़ोर देती है। उन बुनियादों को समझने से असातिज़ा को मुअस्सर और बामकसद तालीमी तजर्बात तख्लीक करने में मदद मिलती है। द रिलेशनशिप बिटवीन फ़िलासफ़ी एंड एजुकेशन, फ़लसफ़ा और तालीम एक दूसरे से गहरा ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि तालीम सिर्फ़ किताबी मालूमात हासिल करने तक महदूद नहीं होती। ये एक ऐसा अमल है जो फ़र्द की सोच, रवैये और इख़्लाक़ी अक़दार को तश्कील देता है। तालीम का मकसद सिर्फ इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करना नहीं, बल्कि एक बाशूर, ज़िम्मेदार और तज्ज़ियाती सोच रखने वाला फ़र्द बनाना है। फ़लसफ़ा हमें ये समझने में मदद देता है कि सीखने का सही तरीक़ा क्या होना चाहिए और तालीम का असल मकसद क्या है। मुख्तलिफ तालीमी फ़लसफ़े हमें ये सिखाते हैं कि इल्म को कैसे हासिल किया जाए और किस तरह इसका मुअस्सिर इस्तेमाल किया जाए। एक मजबूत तालीमी निज़ाम हमेशा एक मजबूत फ़लसफ़ियाना बुनियाद पर कायम होता है। की क्वेश्चंस इन एजुकेशन: व्हाट शुड बी टॉट? किया पलाया जाए? हाउ शुड इट बी टॉट? कैसे पलाया जाए? व्हाई शुड इट बी टॉट? क्यों पलाया जाए? मुख्तलिफ तालीमी फ़लसफ़े ये तय करते हैं कि तालीम का मकसद क्या होना चाहिए और सीखने का बेहतरीन तरीक़ा क्या है। बाज़ फ़लसफ़े याददाश्त और रिवायती तालीम पर ज़ोर देते हैं, जबकि कुछ तख्लीकी सोच और अमली तजर्बात को तरजीह देते हैं। मिसालियत, आइडियलिज़म, मिसाली नज़रियात और इख़्लाक़ी तालीम को अहम समझता है, जबकि हकीकत पसंदी, रियलिज़म, मुशाहदे और तजर्बे पर ज़ोर देती है। अमलुत, प्रैग्मेटिज़म, सीखने को अमली बनाने पर तवज्जो देती है, जबकि वजूदियत, एग्जिस्टेंशलिज़म, फ़र्द की आज़ादी और ख़ुद दरियाफ्त पर ज़ोर देती है। उन फ़लसफ़ों की बुनियाद पर ही दुनिया के मुख्तलिफ तालीमी निज़ाम तश्कील पाते हैं। आइए उन फ़लसफ़ों को मज़ीद तफ़सील से समझते हैं। आइडियलिज़म इन एजुकेशन, मिसालियत, आइडियलिज़म एक फ़लसफ़ियाना नज़रिया है जिसे यूनानी फ़लसफ़ी अफ़लातून, प्लेटो ने पेश किया। इस नज़रिए के मुताबिक हकीकत मादी दुनिया में नहीं बल्कि ख़यालात और तसव्वुरात में पाई जाती है। मिसालियत में इल्म को अबदी और नाकाबिले तग़य्युर समझा जाता है, जो तजर्बे से नहीं बल्कि गौर व फ़िक्र और इस्तेदलाल, रीज़निंग से हासिल होता है। इस नज़रिए के तहत तालीम का बुनियादी मकसद तलबा के ज़हन और किरदार को बेहतर बनाना है। इख़्लाक़ी अक़दार, अदब, फ़लसफ़ा और मंतिक पर ज़ोर दिया जाता है ताकि तलबा आला फ़िक्री सलाहियतें हासिल कर सके। उस्ताद को एक रहनुमा, मेंटर के तौर पर देखा जाता है, जो तलबा को सच्चाई की तलाश में मदद देता है। मिसालियत पर मबनी क्लासरूम में तलबा मुबाहिसे, फ़िक्री सवालात और फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू के ज़रिए सीखते हैं। की फीचर्स ऑफ आइडियलिज़म इन एजुकेशन: फोकस ऑन सब्जेक्ट्स लाइक फ़िलासफ़ी, लिटरेचर एंड एथिक्स। मिसालियत के तहत तालीम में ऐसे मज़ामीन को तरजीह दी जाती है जो ज़हनी और इख़्लाक़ी तरक्की में मदद देते हैं। इस नज़रिए के मुताबिक फ़लसफ़ा, अदब और अख़लाक़ियात जैसे मज़ामीन सीखने के बुनियादी सुतून हैं।
فلسفہ طلباء کو گہرے فکری سوالات پر سوچنے اور استدلال ریزننگ کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ ادب تخلیقی سوچ، جذباتی اظہار اور زبان کی مہارت کو فروغ دیتا ہے۔ اخلاقیات طلباء میں دیانتداری، ہمدردی اور سماجی ذمہ داری کا احساس پیدا کرتی ہے۔ ان مضامین پر زور دینے کا مقصد طلباء کو نہ صرف علمی بلکہ ایک مثالی اور باکردار فرد بنانا ہے۔ ایمفاسس آن مورل ویلیوز اینڈ انٹلیکچوئل گروتھ۔ مثالیت میں تعلیم کا مقصد اخلاقی اقدار اور ذہنی نشو و نما کو فروغ دینا ہے۔ یہ فلسفہ سچائی، دیانتداری اور تنقیدی سوچ کو اہمیت دیتا ہے۔ ٹیچرز آر رول ماڈلز ہو انسپائر اسٹوڈنٹس ٹو سیک ٹروتھ اینڈ وزڈم۔ اساتذہ رول ماڈل ہوتے ہیں جو طلباء کو سچائی اور حکمت کی جستجو کے لیے متاثر کرتے ہیں۔ ایک مثالی آئیڈیالسٹ کلاس روم میں طلباء کو گہرے مباحثے، مکالمے اور فکری تجزیے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ یہاں تعلیم صرف رٹا لگانے تک محدود نہیں ہوتی بلکہ طلباء کو خیالات پر غور کرنے اور اپنے نقطہ نظر کو تشکیل دینے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اساتذہ طلباء کو سوالات کرنے، تنقیدی سوچ اپنانے اور نظریات کی گہرائی میں جانے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ادب، فلسفہ اور اخلاقیات جیسے مضامین پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے تاکہ ذہنی نشو و نما بہتر ہو سکے۔ طلباء کو اخلاقی اقدار سکھائی جاتی ہیں اور ان کے کردار کی تعمیر پر زور دیا جاتا ہے۔ ایک مثالی تعلیمی ماحول میں استاد کا کردار ایک رہنما کا ہوتا ہے جو طلباء کو سچائی کی تلاش میں مدد دیتا ہے۔ اس قسم کی تعلیم کا مقصد صرف امتحانات میں کامیابی نہیں بلکہ ایک باشعور اور ذمہ دار شہری تیار کرنا ہوتا ہے۔ افلاطون کا قول، جس سمت میں تعلیم کا آغاز ہوگا وہی اس شخص کی مستقبل کی زندگی کا تعین کرے گی۔ ریئلزم ان ایجوکیشن۔ اگلا نظریہ حقیقت پسندی ریئلزم ہے جسے ارسطو نے متعارف کرایا۔ مثالیت آئیڈیالزم کے برعکس حقیقت پسندی کا ماننا ہے کہ حقیقت انسان کے خیالات سے آزاد طور پر موجود ہوتی ہے۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ دنیا کو جاننے کے لیے صرف خیالات پر انحصار نہیں کرنا چاہیے بلکہ مشاہدہ اور تجربہ ضروری ہے۔ تعلیم کو عملی، سائنسی اور مشاہداتی بنیادوں پر استوار ہونا چاہیے تاکہ طلباء حقیقی دنیا کو بہتر طریقے سے سمجھ سکے۔ اس نظریے کے مطابق حقیقت وہی ہے جسے ہم اپنے حواس کے ذریعے دیکھ، سن اور محسوس کر سکتے ہیں۔ حقیقت پسند تعلیم میں سائنسی تحقیق، تجربات اور منطقی استدلال ریزننگ کو بنیادی اہمیت دی جاتی ہے۔ اساتذہ کا کردار ایک رہنما کا ہوتا ہے جو طلباء کو حقائق پر مبنی علم فراہم کرتا ہے۔ یہ نظریہ طلباء کو حقیقت پسندانہ سوچ اور مسائل کو سائنسی طریقے سے حل کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ کی فیچرز آف ریئلزم ان ایجوکیشن۔ سائنس، ریاضی اور منطقی سوچ پر زور دیا جاتا ہے۔ سیکھنے کا عمل تجربات اور حقیقی دنیا کے مشاہدات پر مبنی ہونا چاہیے۔ اساتذہ کا کردار رہنما کا ہوتا ہے جو طلباء کو تحقیق اور جستجو میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ یہ نظریہ طلباء کو حقیقی مسائل کو سمجھنے اور سائنسی طریقے سے حل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ایک حقیقت پسندانہ ریئلسٹ کلاس روم میں عملی سیکھنے پر زور دیا جائے گا۔ طلباء سائنسی تجربات کریں گے تاکہ چیزوں کو عملی طور پر سمجھ سکے۔ ریاضی کے مسائل حل کرنے کے ذریعے منطقی سوچ کو فروغ دیا جائے گا۔ تاریخ کو بنیادی ذرائع پرائمری سورسز کے ذریعے جانچنے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ یہ طریقہ تعلیم طلباء کو حقیقی دنیا کے حقائق اور اصولوں کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اساتذہ طلباء کی رہنمائی کرتے ہیں تاکہ وہ خود مشاہدہ کرے اور علم حاصل کرے۔ یہ تعلیم محض نظریاتی نہیں بلکہ تجربات اور مشاہدات پر مبنی ہوتی ہے۔ ارسطو کا قول، ذہن کی تعلیم کے بغیر دل کی تعلیم در حقیقت کوئی تعلیم نہیں۔ پریگمٹزم ان ایجوکیشن۔ اب آئیے عملیت پریگمٹزم کے بارے میں بات کرتے ہیں جسے جان ڈیوی نے متعارف کرایا۔
یہ فلسفہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ تعلیم حقیقی زندگی کے تجربات اور مسائل کے حل پر مبنی ہونی چاہیے۔ اس نظریے کے مطابق سیکھنے کا بہترین طریقہ عملی کام اور تجربات کے ذریعے ہوتا ہے۔ تعلیم کو روایتی رٹا سسٹم کے بجائے عملی مہارتوں پر مرکوز ہونا چاہیے۔ طلباء کو مسائل کے حل کے عمل میں شامل کیا جاتا ہے تاکہ وہ تخلیقی سوچ سکے۔ کلاس روم میں سرگرمیوں، پروجیکٹس اور عملی مشقوں کو اہمیت دی جاتی ہے۔ یہ فلسفہ طلباء کو زندگی کے حقیقی چیلنجز کے لیے تیار کرنے پر زور دیتا ہے۔ کی فیچرز آف پریگمیٹزم ان ایجوکیشن۔ تعلیم کو عملی اور مفید ہونا چاہیے۔ سیکھنے کا عمل طالب علم پر مرکوز ہونا چاہیے جو تخلیقی صلاحیتوں اور موافقت کو فروغ دے۔ مضامین کو عملی منصوبوں اور گروہی مباحثوں کے ذریعے سکھایا جانا چاہیے۔ عملیت پسند پریگماٹسٹ کلاس روم میں تعلیم حقیقی دنیا کے مسائل حل کرنے پر مرکوز ہوتی ہے۔ طلباء صرف نصابی کتابوں تک محدود نہیں رہتے بلکہ عملی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ اپنے علاقے کے مسائل پر تحقیق کر کے حل تجویز کر سکتے ہیں۔ مباحثوں میں شامل ہو کر وہ مختلف نظریات کا تجزیہ کرتے اور اپنی سوچ کو وسعت دیتے ہیں۔ سائنس کی کلاس میں وہ تجربات کرتے ہیں تاکہ سائنسی اصولوں کو عملی طور پر سمجھ سکے۔ اساتذہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں اور انہیں خود سے سیکھنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ ایسی تعلیم طلباء کو تخلیقی، تجزیاتی اور عملی زندگی کے لیے تیار کرتی ہے۔ جان ڈیوی کا قول ہے، تعلیم زندگی کی تیاری نہیں بلکہ خود زندگی ہے۔ ایگزسٹینشلزم ان ایجوکیشن۔ کیا آپ نے کبھی زندگی کے مقصد پر غور کیا ہے؟ یہی سوال وجودیت ایگزسٹینشلزم کی بنیاد ہے۔ یہ فلسفہ فرد کی آزادی، خود شناسی اور ذاتی انتخاب پر زور دیتا ہے۔ وجودیت کے مطابق ہر فرد اپنی زندگی کے معنی خود تلاش کرتا ہے اور تعلیم کا مقصد طلباء کو سوچنے، سوال کرنے اور اپنی شناخت دریافت کرنے کا موقع دینا ہے۔ یہ نظریہ روایتی اصولوں کے بجائے فرد کی انفرادی صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے، جہاں طلباء کو آزادی دی جاتی ہے کہ وہ اپنی دلچسپی کے مطابق سیکھی اور اپنے فیصلے خود کرے۔ اساتذہ اس نظریے میں ایک رہنما کے طور پر کام کرتے ہیں جو طلباء کی فکری اور جذباتی نشو و نما میں مدد دیتے ہیں۔ اسی لیے وجودیت پسند تعلیم خود آگاہی، تنقیدی سوچ اور ذاتی ترقی پر زور دیتی ہے۔ کی فیچرز آف ایگزسٹینشلزم ان ایجوکیشن۔ طلباء کو اپنی دلچسپیوں کو دریافت کرنے اور خود فیصلے کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ تعلیم کو خود آگاہی اور ذاتی ذمہ داری کو فروغ دینا چاہیے۔ اساتذہ رہنما کے طور پر کام کرتے ہیں جو طلباء کی خود دریافت کے سفر میں ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ وجودیت پسند کلاس روم میں طلباء کو اپنی تعلیمی راہ خود منتخب کرنے کی آزادی دی جاتی ہے۔ یہاں سخت نصاب کی بجائے طلباء اپنی دلچسپی کے مطابق مختلف منصوبوں پر کام کر سکتے ہیں۔ وہ خود سے تحقیقی منصوبے بنا سکتے ہیں اور ان موضوعات کو تلاش کر سکتے ہیں جو انہیں زیادہ دلچسپ لگتے ہیں۔ طلباء کو تخلیقی تحریر کا موقع دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کر سکے۔ تعلیم کو ذاتی دریافت اور خود شناسی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، جہاں ہر طالب علم کا منفرد سفر ہوتا ہے۔ اساتذہ یہاں رہنما کا کردار ادا کرتے ہیں جو طلباء کی رہنمائی کرتے ہیں لیکن ان پر اپنی سوچ مسلط نہیں کرتے۔ یہ فلسفہ طلباء میں خود اعتمادی، آزادی اور ذمہ داری کے جذبات کو فروغ دیتا ہے۔ جیسا کہ پال سارتر کہتے ہیں، انسان کچھ نہیں سوائے اس کے جو وہ خود کو بناتا ہے۔ پیرینیلزم ان ایجوکیشن۔ اب آئیے بات کرتے ہیں مستقل پسندی پیرینیلزم کی جو لازوال علم کی قدر کرتی ہے۔ یہ فلسفہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ایسے آفاقی سچ سکھائے جائیں جو نسلوں تک کارآمد رہے۔ تعلیم کا مقصد صرف جدید معلومات فراہم کرنا نہیں بلکہ وہ اصول سکھانا ہے جو ہمیشہ اہم رہے۔ یہ فلسفہ کلاسیکی ادب، فلسفہ اور سائنسی اصولوں پر زور دیتا ہے۔
طلباء کو ایسے نظریات اور خیالات سے روشناس کرایا جاتا ہے جو صدیوں سے انسانی ترقی کا حصہ رہے ہیں۔ اساتذہ علم کی گہرائی میں جانے اور سوالات کرنے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ یہ نظریہ طلباء میں تنقیدی سوچ، عقلی استدلال اور فکری پختگی کو فروغ دیتا ہے۔ مستقل پسندی تعلیم کو ایک مسلسل جاری رہنے والا عمل سمجھتی ہے جو زندگی بھر رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ کی فیچرز آف پیرینیلزم ان ایجوکیشن۔ تعلیم کو کلاسیکی متون، ادب اور فلسفے پر مرکوز ہونا چاہیے۔ اس کا مقصد تنقیدی سوچ اور اخلاقی استدلال کو فروغ دینا ہے۔ اساتذہ گہری بحث و مباحثے اور علمی چیلنجز پر زور دیتے ہیں۔ طلباء کو قدیم اور جدید دانشورانہ خیالات کا مطالعہ کرایا جاتا ہے۔ یہ نظریہ تعلیمی عمل کو صرف معلومات کی ترسین سے بڑھا کر فکری ترقی کا ذریعہ بناتا ہے۔ تعلیم کو ایسی بنیاد فراہم کی جاتی ہے جو صدیوں تک کارآمد رہتی ہے۔ ایک مستقل پسندی پیرینیلزم پر مبنی کلاس روم میں طلباء کلاسیکی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، جیسے کہ افلاطون کی ریپبلک، شیکسپیئر کے ڈرامے اور عظیم سائنسی و فلسفیانہ تصانیف۔ یہ نصاب وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ قابل قدر رہتا ہے۔ طلباء کو گہری فکری مباحث اور علمی سوالات پر سوچنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ تعلیم کا مقصد صرف معلومات دینا نہیں بلکہ ذہنی نشو و نما اور اخلاقی ترقی ہے۔ اساتذہ کلاسیکی خیالات کو جدید دور سے جوڑ کر ان کی اہمیت واضح کرتے ہیں۔ یہ فلسفہ طلباء میں تجزیاتی سوچ، منطق اور حکمت کی جستجو کو فروغ دیتا ہے۔ تعلیم کو محض روزمرہ کی مہارتوں تک محدود نہیں رکھا جاتا بلکہ اعلیٰ فکری اصولوں پر مبنی بنایا جاتا ہے۔ عظیم کتابیں محض کتابیں نہیں بلکہ انسانیت کی دانائی کی جدوجہد کا ریکارڈ ہیں۔ مارٹیمر ایڈلر۔ پروگریسیوزم ان ایجوکیشن۔ آخر میں ہم ترقی پسندی پروگریسیوزم کے فلسفے پر بات کرتے ہیں جو تعلیم کو عملی اور تجرباتی بنانے پر زور دیتا ہے۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ طلباء کو صرف رٹا لگانے کے بجائے حقیقی مسائل کے حل کے لیے سیکھنا چاہیے۔ اس میں جمہوریت، تنقیدی سوچ اور سماجی ذمہ داری کو فروغ دیا جاتا ہے۔ تعلیم کو زندگی کے مسائل سے جوڑ کر سکھایا جاتا ہے تاکہ طلباء خود مختار اور تخلیقی بن سکے۔ اساتذہ رہنما کا کردار ادا کرتے ہیں اور طلباء کو تحقیق اور تجربات کے ذریعے سیکھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ سیکھنے کے عمل میں مباحثے، گروپ ورک اور عملی سرگرمیاں شامل ہوتی ہیں۔ ترقی پسند کلاس روم میں طلباء سائنسی تجربات، پروجیکٹس اور مسائل کے حل پر کام کرتے ہیں۔ جان ڈیوی کا قول ہے، تعلیم زندگی کی تیاری نہیں بلکہ خود زندگی ہے۔ کی فیچرز آف پروگریسیوزم ان ایجوکیشن۔ سیکھنے کا عمل متحرک اور عملی ہونا چاہیے تاکہ طلباء تجربات کے ذریعے علم حاصل کرے۔ یہ فلسفہ مسائل کے حل کرنے کی مہارت اور تنقیدی سوچ کو فروغ دیتا ہے۔ اساتذہ طلباء کو مل کر کام کرنے، تجسس کو بڑھانے اور تخلیقی سوچنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ تعلیم کا مقصد صرف معلومات دینا نہیں بلکہ طلباء کو حقیقی دنیا کے چیلنجز کے لیے تیار کرنا ہے۔ کلاس روم میں مباحثے، گروپ ورک اور عملی سرگرمیوں کو ترجیح دی جاتی ہے۔ طلباء کو تحقیق اور تجربات کے ذریعے سیکھنے کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ اساتذہ ایک رہنما کے طور پر کام کرتے ہیں جو طلباء کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ یہ نظریہ طلباء کو خود مختار اور ذمہ دار شہری بننے میں مدد دیتا ہے۔ ایک ترقی پسند کلاس روم میں طلباء حقیقی دنیا کے مسائل پر کام کریں گے، جیسے ماحولیاتی مسائل کے حل ڈیزائن کرنا، کمیونٹی سروس میں حصہ لینا۔ یہ طریقہ کار طلباء کو عملی تجربات سے سیکھنے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ طلباء کو سکھانے کے بجائے ان کے لیے ایسے کام مہیا کیے جاتے ہیں جو انہیں سوچنے اور تجزیہ کرنے پر مجبور کرے۔ تعلیم صرف کتابی علم تک محدود نہیں بلکہ عملی سرگرمیوں اور معاشرتی مسائل کے حل کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے۔ اساتذہ طلباء کی تخلیقی صلاحیتوں اور خود اعتمادی کو بڑھانے میں معاون ہوتے ہیں۔
یہ فلسفہ طلباء کو تحقیق، تجربات اور تخلیقی حل تلاش کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ تعلیم کو طلباء کی دلچسپیوں اور ضروریات کے مطابق ڈھالا جاتا ہے تاکہ وہ مؤثر طریقے سے سیکھ سکے۔ طلباء کو کچھ کرنے کے لیے دو، کچھ سیکھنے کے لیے نہیں، اور یہ عمل ایسا ہونا چاہیے جو ان سے سوچنے کا تقاضا کرے۔ جان ڈیوی۔ تو ہم نے مختلف تعلیمی فلسفے دریافت کیے: مثالیت، حقیقت پسندی، عملیت، وجودیت، مستقل پسندی اور ترقی پسندی۔ ہر فلسفہ تعلیم کے طریقہ کار اور اس کی تشکیل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اب کی باری ہے۔ آپ کے خیال میں کون سا فلسفہ سب سے زیادہ مؤثر ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید تعلیمی مواد حاصل کر سکے۔ بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔